अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है मजमूई या तकमीली जायज़ा। तो जब कुल्ली जायज़ा किया जाता है वो है कि सबसे पहले तश्कीली जायज़ा किया जाता है, उसके बाद अमल में आता है। और इख्तितामी जायज़े में हम क्या करते हैं कि निसाब को अपने मुल्क का जो निसाब है उसका हम तकाबली जायज़ा लेते हैं दूसरे ममालिक के साथ, और या फिर एक ही मुल्क के मुख्तलिफ़ सूबों मुख्तलिफ़ इलाक़ों जैसे फ़ेडरल गवर्नमेंट के निसाब हैं या हमारे सूबों के निसाब हैं, इनका आपस में जायज़ा लिया जाता है, तकाबली जायज़ा लिया जाता है। और इस तरह से जो मुवाज़ना करके इख्तितामी जायज़े के हवाले से हम इक़दामात उठाते हैं कि हम किस तरह से मजमूई जायज़ा लेते हैं या इख्तितामी जायज़ा लेते हैं। तो तकमीली जायज़े में ये भी जांचा जाता है कि किसी भी निसाब में जो मकासद को तय किया गया था, क्या निसाब की तकमील की बात वो हासिल हो सके हैं या कि नहीं। और निसाबी जायज़ा निसाब के मकासद का तयन करता है और जांचता है कि निसाब तयशुदा मकासद के हसूल में किस हद तक मुआविन साबित हुआ है। इस तरह तकमीली जायज़ा ये फ़ैसला करने के काबिल बनाता है कि हासिल शुदा नताइज किस कदर व कीमत के हामिल हैं। और मजमूई जायज़ा या तकमीली जायज़ा जो है, इसके क्या इक़दामात होते हैं, किस तरह से हम इसके इक़दामात करते हैं। तो हम ये जो तकमीली जायज़ा करते हुए इक़दामात को मद्देनज़र रखते हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो निसाब का मुआवज़ना किया जाता है कि मजमूई या तकमीली जायज़े में अपने मुल्क के निसाब और दीगर ममालिक के निसाब का तकाबली जायज़ा लिया जाता है। और कोई भी निसाब दूसरे ममालिक के निसाब से बेनियाज नहीं रह सकता, यानी ये देखना पड़ता है कि दूसरे ममालिक जो हैं वो अपनी नस्लों को क्या पढ़ा रहे हैं और हम अपने मुल्क में कौन से निसाब को राइज कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि दूसरे ममालिक के जो निसाबी तब्दीलियाँ वाक़ई हो रही हैं उनका जायज़ा लेना भी ज़रूरी होता है, और इसी तरह से अपने मुल्क के निसाब में तब्दीली लाई जाती है। और इसके साथ साथ ये है कि कॉर्न बैक निसाब के तकाबली मुआवज़ने की नफ़ी करता है, क्योंकि वो कहता है कि निसाबों में तकाबली मुआवज़ना करना ना सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि इससे सूरत हाल संगीन भी हो जाती है, क्योंकि तहकीक बहुत वसी अमल है और उसे मुकम्मल करना बहुत जल्दी से मुमकिन नहीं होता है। नाकिस तहकीक जो होती है वो नुकसानदेह साबित होती है, इसलिए इसे इज्तनाब ज़रूरी है। इसी तरह से मेरिवन कहता है कि हर निसाब साहब की ये कोशिश होती है कि उसे ये इल्म हो कि पेश करदा निसाब पहले निसाब की निस्बत मौजू है या गैर मौजू है, यानी माजी के निसाब के साथ भी इसका तकाबली जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। तो निसाब के पेश करने वाले जो हैं वो ये भी सोचते हैं कि उनके निसाब को मकबूलियत और अव्वलियत मिले, इसलिए वो निसाब के तकाबली जायज़े के दौरान तअस्सुब का मुज़ाहरा करते हैं और इस तरह से वो माजी के निसाब को कमतर करार देते हैं और हालिया निसाब की बरतरी साबित करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये इसमें आ जाती है कि मयारी आजमाइशें, स्टैंडर्डाइज्ड एग्ज़ाम्स या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का इंतखाब करना। तो हर मुल्क जो है वो अपने मुल्क के बच्चों की लियाकत का, तालीमी लियाकत का या इल्मी लियाकत का जायज़ा लेने के लिए मयारी आजमाइशें तैयार करते हैं, और इससे मुल्क के हर सतह के तलबा के लिए एक तालीमी मयार मुकर्रर कर दिया जाता है। हमारे यहाँ भी प्राइमरी के सतह पर कौमी निसाब ब्यूरो ने डॉक्टर अबुल सिद्दीकी की सरबराही में एक मंसूबा तरतीब दिया था, और इस तरह से प्राइमरी सतह के बच्चों के लिए लफ्ज़शुमारी और दर्जा बंदी की गई थी। निसाब के तकमीली जायज़े में मयारी आजमाइशों से तकाबुल करके एक मखसूस सतह की बुलंदी या पस्ती का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इस हवाले से डॉक्टर अब्दुल हई जो हैं उनका बयान क्या है कि इम्तहान के नताइज को काबिल वसूख बनाने और इल्मी लियाकतों का सही अंदाज़ा लगाने के लिए ज़हनी आजमाइशों की तरह मयारी आजमाइशें इस्तेमाल की जाती हैं, और इस तरह से ये आम इम्तहानों के बरक्स इन आजमाइशों के सवालात जो हैं वो बड़ी मेहनत से तैयार किए जाते हैं, और तालिब इल्मों के हल करने से बेहतर उनकी आजमाइश करने के लिए क्या करते हैं कि पायलट स्टडी कर ली जाती है। फिर यह है कि अमूमी मकासद का जायज़ा लिया जाता है, एवेल्यूशन ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव्स,
کہ نصاب کی موزونیت کا اندازہ لگانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلوبہ مقاصد کس حد تک حاصل ہوئے ہیں، اور تکمیلی جائزہ جو ہے اس میں تجزیہ کار اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عمومی مقاصد جو ہم نے کریکولم میں بیان کیے ہیں اور کیا وہ جو ہم نے کریکولم پیش کیا ہے وہ ان کی تکمیل میں کامیاب اور مددگار ثابت ہوا ہے یا نہیں، اور تشکیلی جائزے میں خصوصی مقاصد اور تکمیلی جائزے میں عمومی مقاصد پیش نظر رکھے جاتے ہیں، اور مجموعی جائزے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ نصاب ہماری قومی امنگوں اور نظریات کے مطابق ہے یا نہیں۔ پھر ہے تحکیمی جائزے کے نتائج۔ تحکیمی جائزے میں دانشور، ماہر تعلیم، نگران، معلمین اور طلباء کو شامل کیا جاتا ہے اور ان سے نصاب کے بارے میں آراء لی جاتی ہیں۔ دانشور نظریہ حیات اور قومی نصب العین کی روشنی میں مقاصد نصاب کا جائزہ لیتے ہیں، اور جو ماہرین تعلیم ہوتے ہیں وہ مقاصد نصاب اور مشمولات نصاب کی تطبیق کو جانچتے ہیں، یعنی آیا اس کو ہم اس میں مطابقت پیدا کر سکے ہیں یا نہیں۔ نگران اور معلمین مشمولات نصاب کو طلباء پر آزما کر دوران تدریس کنٹینٹ کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس طرح دوران تدریس میں شریک رہنے والے طلباء جو ہوتے ہیں ان کو جب اس میں شامل کیا جاتا ہے وہ تو نصاب کے بارے میں رائے دیتے ہیں، اور یہ آراء جو ہیں انٹرویو اور سوال ناموں کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہیں۔ پھر ان آراء کی تجزیاتی رپورٹ تیار کی جاتی ہے اور قومی نصابی بیورو جو ہے ان کو بھیج دی جاتی ہیں یہ تجاویز، جو تکمیلی جائزے کے استعمال کرنے کے لیے جائزہ کار کے حوالے کرتا ہے۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحکیمی جائزے کے نتائج تکمیلی جائزے کے لیے بنیاد کا کام کرتے ہیں۔ پھر مشاہداتی جائزے کی جو رپورٹ ہے، مشاہداتی جائزہ جب کیا جاتا ہے تو معلم جو ہیں وہ دوران تدریس طلباء کا براہ راست جائزہ لیتے رہتے ہیں، مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اور زیر جائزہ نصاب سے طلباء کی جو کیفیات سامنے آتی ہیں اس کی رپورٹ مرتب کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے عام طور پہ ایک چیک لسٹ تیار کی جاتی ہے، اور اس چیک لسٹ میں جو مختلف چیزیں دی گئی ہوتی ہیں اس کے حوالے سے وہاں پہ چیک کر لیا جاتا ہے کہ آیا یہ نصاب قابل عمل رہا ہے یا نہیں۔ اور مشاہدے کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو یہ دو طرح کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس کو ہم آزاد مشاہدہ یا باضابطہ مشاہدہ کا طریقہ کہہ سکتے ہیں۔ مخصوص مہارتوں، صلاحیتوں اور تصورات کو مختلف سوالات کے ذریعے پرکھا جاتا ہے، اور مشاہداتی جائزے کے ذریعے مشمولات نصاب اور طلباء کے رویوں کے بارے میں قیمتی معلومات ملتی ہیں، اور اس طرح ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم نصاب کو بہتر بنانے میں مدد لیتے ہیں۔ امتحانات کے نتائج جو ہیں، طلباء کی علمی سطح کی صحیح پیمائش جو کرنی ہوتی ہے وہ امتحان کے ذریعے ہی کی جاتی ہے، اور اس کے لیے معیاری طریقے استعمال کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ امتحان کے ذریعے ہی طلباء کی ترقی کی رفتار کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور ان کے ذریعے مختلف مدارس کے یہ مخصوص جماعتوں کا باہمی تقابل بھی کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بورڈ کا امتحان جو 9th یا 10th میں ہوتے ہیں تو ہر ادارے کے اپنے پڑھانے کے طریقے ہوتے ہیں، اپنی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں۔ نصاب تو ایک سا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ سہولیات ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، تو مختلف جب ان کے میٹرک کا امتحان ہوتا ہے تو اس میں جو نتائج حاصل ہوتے ہیں اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس طرح سے کسی بھی ادارے کا جو معیار ہے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے، اور اس کے ذریعے ہم طلباء کی علمیت کا بھی خصوصی طور پہ حساب کتاب کر سکتے ہیں کہ اور حاصل شدہ نتائج کی قدر و قیمت جو ہے اس کا تعین ریاضی کی زبان، ہندسوں اور اعداد کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی اسٹیٹسٹیکل انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ اس سے مختلف اداروں کا آپس میں تقابلی جائزہ بھی ہو سکتا ہے اور تعلیمی معیار کا بھی تعین کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے نصاب میں اگر کوئی خامیاں ہیں تو ان کو بھی جج کیا جا سکتا ہے اور بتایا جا سکتا ہے کہ کون سا تصور طلباء کے لیے مشکل ہے اور کون سا طلباء کے لیے ضرورت سے زیادہ آسان تصور ہے، اور اسی کی روشنی میں نصاب کے کنٹینٹ کے حوالے سے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جو شامل امتحان ہو کر بہت زیادہ مشکل قرار دیتے ہیں، اور نصاب کی جدت یا اختراع کرتے ہوئے بھی ان امتحانات کے نتائج کو ہمیشہ مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ نصاب اور تحقیق، یعنی ان کا آپس میں کیا باہمی
عمل دخل ہے۔ تو جو بھی ادارہ تحقیق و ترقی برائے نصاب ہے، مختلف کریکولم ونگ بنائے گئے ہیں اور یہ ریسرچ ونگ کہلاتے ہیں اور عام طور پہ صوبائی سطح پر یہ ہوتے ہیں۔ تو یہ نصاب کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں اور ایسے علم یا حقائق کا بھی پتہ چلایا جاتا ہے جو معیاری آزمائشوں پہ پورا نہ اتر سکتے ہوں، اور معیاری آزمائشیں جو ہیں ایک معیار مقرر کر دیتی ہیں اور ان معیارات پر تحقیق کرنے والا علم یا حقائق کو پرکھتا ہے۔ اسی طرح سے یہ تحقیق ہی کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے نصاب میں کون سی کمی یا بیشی کرنی ہے، کون سی چیز شامل کرنی ہے اور کون سی چیز جو ہے اس کو نکالنا ہے، اور یہ رپورٹ جو ہے اس کے تکمیلی جائزے میں شامل کر کے اسی کی روشنی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ نصاب کے حوالے سے فیصلے لیتے ہیں۔ اب نصاب کا جو جائزہ ہے وہ تعلم کے جائزے میں طلبہ کو مشمولات نصاب کے سلسلے میں پیش آنے والی دشواریوں کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ لازمہ نصاب میں طلبہ کس حد تک سیکھ سکے ہیں، یا ہم کون سا مواد مشکل ہے اور نصاب کے تعلم میں کون سی مشکلات پیش آئی ہیں، یعنی ٹیچرز کی کون سی ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور تعلم کے جائزے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ نفس مضمون سے متعلقہ آزمائشیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ایسی آزمائشیں جن کا تعلق کسی خاص مضمون سے ہو یا کسی خاص واقفیت سے ہو اور طالب علم نے کسی ادارے میں ان کو حاصل کیا ہو تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں متعلقہ آزمائشیں استعمال ہوئی ہیں۔ ان آزمائشوں کا تعلق جو ہے یہ ادارے کے مضامین سے بھی ہوتا ہے۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں وہ تمام مضامین شامل ہوتے ہیں، یعنی تاریخ، جغرافیہ، ریاضی اور سائنس وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے شاگردوں کی عام تعلیمی حالت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے دوسری قسم کی آزمائشیں جو ہیں وہ ہر مضمون کے لیے علیحدہ ہوتی ہیں۔ مثلاً ریاضی کے مختلف مسائل سے متعلق ہر جماعت میں علیحدہ علیحدہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح پڑھنے کے متعلق جو آزمائشیں بنائی جاتی ہیں ان میں ہم چھوٹے سے پیراگراف کے بعد چند سوالات درج کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں اس پیراگراف کو پڑھ کے ان سوالوں کے جواب دیں، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بچے اس قابل ہوں، یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ پیراگراف پڑھ کے بچے جواب دینے کے قابل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، اور عام طور پر یہ جواب جو ہیں وہ عموماً ایک لفظ یا ایک لائن کی صورت میں ہوتے ہیں، بہت لمبے چوڑے جواب نہیں ہوتے، مختصر جواب ہوتے ہیں۔ اور اس طرح سے ہم پڑھنے کی رفتار کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں اور ذخیرہ الفاظ کے حوالے سے بھی ہم آزمائش کر لیتے ہیں، اور اسی طرح سے خوش خطی، املا اور ادبیات کی موضوع آزمائشیں بھی تیار کی جا سکتی ہیں۔ اور تعلم کے جائزے کے فائدے کیا ہیں، یعنی بینیفٹس آف لرننگ ایویلویشن کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلباء سے براہ راست معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، اس لیے قابل اعتبار ہوتی ہیں، اور مشمولات نصاب کو معیاری بنانے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ پھر دوسری بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ تعلم کے جائزے سے مشمولات نصاب کے موضوع یا غیر موضوع ہونے کے بارے میں بھی معلومات فراہم ہوتی ہیں، اور اس طرح سے اس کو ہم تشکیل نصاب کے لیے بہت اہم قرار دیتے ہیں۔ اور پھر بات آ جاتی ہے کہ مشمولات نصاب کی جانچ پرکھ کے ساتھ ساتھ تدریس کے مؤثر یا غیر مؤثر ہونے کے بارے میں بھی تعلم کے جائزے سے ہی مدد ملتی ہے۔ اور چوتھی بات کیا آ جاتی ہے کہ تعلم کے جائزے سے نصاب کے دو اہم عناصر نفس مضمون اور تدریس کو پرکھنے اور نصابی فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے، اور اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو اقسام جو جائزے کے ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ اب نصاب کی جب کہتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ نصاب کی تجدید کرنی ہے، نصاب کو بہتر بنانا ہے، تو اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مواد اہم اور ممتاز نوعیت کا ہو، یعنی نصاب میں ہر طرح کی باتیں، ٹوٹ پٹانگ قسم کی باتیں شامل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں اہم اور غیر اہم باتیں یا اہم اور کم اہم کی تمیز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یوں ہوتا ہے کہ ہم جس مضمون کے لیے مواد چن رہے ہیں ہم اس مضمون کے درجے کا تعین کرنے کے لیے بھی اس مواد کو ہم اہمیت کس حد تک دے سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی غیر معمولی چیزیں یا معمولی چیزیں نصاب میں شامل کر لیں اور اہم چیزیں جو ہیں وہ نصاب سے باہر رہ جائیں، اور اس طرح سے علم، مہارتیں اور آموزشی تجربات
ان سب کے لیے یہ اصول یکساں ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مواد رنگا رنگ اور دلچسپ ہو، یعنی ایک قسم کا اسپاٹ اور رکھا پھیکا سا جو مواد ہوتا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچوں کے لیے بہت بورنگ ہوتا ہے۔ اگر تاریخ نصاب میں صرف لڑائیوں کا حال ہو اور دیگر پہلوؤں مثلاً قومی رسم و رواج کے حوالے سے بات، تہذیبی روایات کے بارے میں ہم بات کریں، معاشی اور معاشرتی تحریکوں کے حوالے سے بات کریں، یا سیاسی انقلاب، فنون لطیفہ وغیرہ کو نظر انداز کر دیں، تو اعلیٰ جماعتوں کے طلبہ ایسے مواد کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ اگر چھوٹے بچوں کو بھی ہم اسی طرح سے ایک ہی قسم کی چیزیں بار بار پڑھاتے جائیں تو وہ بھی اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ تو استاد جو ہے وہ خود بھی اپنے طریقوں سے بھی اس میں دلچسپی پیدا کر سکتا ہے، لیکن بیسیکلی ہمارے نصاب کو رنگا رنگ اور دلچسپ ہونا چاہیے، اور مواد جو ہے اس کو مفید ہونا چاہیے، یعنی صرف جاننا اور سیکھنا ہی کافی نہیں ہو، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے جو کہ مفید نہ ہو۔ لہٰذا علمی باتوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسا ہونا چاہیے جس کی افادیت کئی پہلوؤں سے ممکن ہو۔ مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشی لحاظ سے ہی مفید ہم مواد شامل نہ کریں، بلکہ معاشی لحاظ سے مفید ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرتی، اخلاقی، علمی یا عملی پہلوؤں سے بھی اس کو مفید ہونا چاہیے، تبھی ہم اس مواد کو کہیں گے کہ یہ افادیت رکھتا ہے۔ پھر مواد کی بنیاد جو ہے اس کو پختہ ہونا چاہیے، یعنی بعض ایسے علمی تصورات ہوتے ہیں جو کچے اور کم عمر ہوتے ہیں، یعنی ایسے تصورات پیش کر دیے جاتے ہیں وہ پختہ نہیں ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں ایسا مواد رکھنا چاہیے جس کی بنیاد جو ہے وہ پختہ ہو، اس میں جان ہو، اور یہ پختگی کے حوالے سے ہر زمانے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ اور جیسے کہ قرآن پاک کے حوالے سے ہے کہ یہ جو کچھ اس میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور نئے افکار کی عظمت اگر ثابت ہوتی ہے تو ان کو بھی اس میں شامل کر لینا چاہیے نصاب میں، یعنی چینج کر لینا چاہیے۔ تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے کافی ثابت ہوا ہوگا، اور آج ہمارا یہ ٹاپک جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔